अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 48 घंटे में जो सबसे बड़ी स्टोरी चल रही थी, दो चल रही थी। एक शहबाज गिल वाला सागा चल रहा था, कभी पुलिस और जनाब पंजाब पुलिस, फेडरल पुलिस आपस में आमने सामने बंदूकें ताने हुए, फिर कोर्ट्स, आज हमने देखा हॉस्पिटल पहुंच गए। दूसरा फैसलाबाद वाली स्टोरी चल रही थी, जो लड़की के साथ तशद्दुद हुआ। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमारा ख्याल था कि आज भी यही चीज़ डोमिनेट करे। लेकिन अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इशू के ऊपर, और उसमें बड़ी ही उन्होंने सख्त बातें की। और लग ये रहा है कि शायद पीटीआई की पॉलिटिक्स दोबारा एक फुल सर्कल पे आ गई है। फुल सर्कल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट निकल गई और बकौल उनके निकाली गई न्यूट्रल्स के साथ मिल के, तो तब बहुत सख्त उन्होंने बातें की। यहाँ तक मीर जाफर, मीर सादिक और कि जी उनका कौन सिपा सालार था, वहाँ तक बातें हुई। फिर खुल के कहा कि न्यूट्रल्स को अपनी गलतियों का अजाला करना चाहिए। फिर खुल के कहा कि वो जिम्मेदार हैं इस मुल्क की जो इस वक्त मसाइल पड़े हुए, बिकॉज उन्होंने चोरों को टोले को ला के हमारे सरों पे बिठा दिया है। ये तमाम होती रही बातें। फिर हमने देखा कि एक पीस मेकिंग का टाइम आया और उसमें उन्होंने बातें बिल्कुल अपनी नरम कर दी, इस्टेब्लिशमेंट से हट गए और बात शुरू हो गई ज़्यादा सिर्फ पॉलिटिकल अपोजिशन पे। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू ये कहा कि मुझे खान साहब ने स्पेसिफिकली कहा है कि आपने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर कोई बात नहीं करनी। फिर 13 की रात को जो बहुत बड़ा उनका एक लाहौर में इवेंट हुआ, जलसा था, उसमें दोबारा क्लियरली नज़र आया कि एक बार दोबारा कि ऑलिव ब्रांच जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, इमरान खान साहब ने एक्सटेंड किया। हमने देखा उन्होंने फिर फ़ौज की बड़ी बात की, कहा कि फ़ौज बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने से ज़्यादा अजीज़ है, मुल्क के लिए बहुत क्रिटिकल है, और शोहदा के लिए बड़ी एक क्या कहते हैं दिल को छूने वाली दुआ की गई। सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा आज फिर एक बार फिर उन्होंने आड़े हाथों ले लिया एस्टैब्लिशमेंट को। क्या क्या बातें की वो तो अभी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जो उसमें जिस था, दो इंटरेस्टिंग बात बड़ी थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मैं आखिरी बारी एक बात बता रहा हूँ, और ये कि आपके पास वक्त आ गया कि आप अपनी गलतियों का अजाला कर लें और बंद कमरों के फैसले। और दूसरा ने कहा कि जो अवाम में जज्बा है, ये जिन बोतल से बाहर निकल गया, कोई इसको नहीं वापस कर सका। और ये भी कहा कि जिन लोगों को आप खुद हमें बताते थे करप्ट हैं, उन लोगों को आप हमारे पे बिठा रहे हैं, तो इसका मतलब है करप्शन आपके लिए बुरी नहीं है। लग ये रहा है ग्लव्स आर ऑफ। क्या पिछले दिनों में कोई ऐसी बातें हुई जहाँ जो कोई पार्लेस चल रहे थे वो नहीं कामयाब हो सके? मेरे कल के प्रोग्राम में आपको याद है फैसल वावडा साहब आए और उन्होंने कल ही अभी रात को कहा कि हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, हम बातचीत चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं डिफरेंसेस ख़त्म हो। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कहते हैं कि हमेशा हम चाहते थे कि डिफरेंसेस क्लियर हों। तो क्या अब एक फाइनल शोडाउन जा रहा है? और क्या इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट सख्त ज़ुबान है, क्या ये इतना उनके पास स्ट्रीट मसल और पोलिटिकल मसल है कि इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे डाल दें? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया शहरियार आफरीदी साहब ने, सीनियर पीटीआई लीडर। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर से, और वसीम बदामी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शहरियार, बात शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा सुन लीजिए कुछ पार्ट्स खान साहब की आज की लेटेस्ट जो स्पीच है थोड़ी देर पहले जो उन्होंने की है। मैं हमेशा समझता रहा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी और वो इस चीज को होने नहीं देंगे। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके सारी इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि कितनी चोरी। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज नहीं है। ये जो बेदारी का और शऊर का जिन है, ये कभी बोतल में आप वापस नहीं डाल सकते। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहते हैं। क्या आपको फिक्र है इस कौम की? बिल्कुल याज अमीर ने ठीक बात की। आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? क्या जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती माइशत रिकवर कर सकती है? हाल इसका ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। ये वो
لگ رہا ہے کہ آج انہوں نے فائنل اپنا شاٹ فائر کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کیا گلوز آر آف؟ اب تو انہوں نے فائنل کہہ دیا کہ میری فائنل ہے, اپنا ڈیسیژن ریویو کر لیں, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک کرپشن جرم نہیں ہے, ہمیں آپ کہتے رہے ہیں. تو یہ جو پچھلے دنوں باتیں چل رہی تھیں کلیئرلی وہ کسی بیل نہیں منڈے چڑھی. سو کیا اب آپ کا فائنل شو ڈاؤن ہو جا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آزمائشوں کا, قربانی کا, ایثار کا مہینہ ہے اور کلمہ حق ہم پر فرض ہے. ایک گھر کے افراد, ان میں ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں, آپ ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے پوری قوم کو بتاؤں گا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد یہ دھرتی ماں, افواج پاکستان اور میرا لیڈر, یہ ہمارا ایمان اور ہماری بنیاد ہے. اللہ میرے لیڈر کو میری بھی زندگی دے, اور آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں, مجھے بتائیں جنرل امجد جو نیب کو ہیڈ کر رہے تھے مشرف کے دور میں, اس سے لے کر اب تک, اور پھر جنرل راحیل شریف صاحب, بڑے جنرلز, بریگیڈیئرز, کرپشن چارج, اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو تو اس کو ایگزامپل بنایا جاتا ہے. تو یہ پالیٹکس میں ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر. جب میں کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتا تھا, بہت چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی. سوال یہ ہے کہ آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ کام ہے, انہوں نے اس سے پیسے لیے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو قانون میرے لیے الگ ہے, اگلے کے لیے الگ ہے, تو ابو لا, نو بڈی از ابو لا. یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے, یہ جو پن پوائنٹ ہے, پک اینڈ چوز ہے, یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اور اگلی چیز دیکھیں, ہم کبھی بھی افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, نہ یہ ہمارا ایمان ہے, میری بنیاد, ہمارا خاندان. خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی سے بھی بڑھ کر افواج پاکستان کی اہمیت ہے. میں آج ایک بات, خان صاحب کبھی بھی بیہائنڈ دا اسکرین کمپرومائزز نہیں کریں گے. ہاں بیٹھیں گے, بات کریں گے, ملک کی سلامتی, ملک کی عزت. اقتدار کی خواہش ہوتی تو امریکہ سے مل لیتے, NRO دے دیتے, سب کچھ کرتے. تو آپ کے چیف منسٹر جو مل رہے ہیں امریکہ سے, ان کے ایمبیسڈر کو مل رہے ہیں, آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر کے کونسل جنرل کو مل رہے ہیں. سو اب آپ کی اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نے فورن فارمر CIA اسٹیشن چیف کی کمپنی کو آپ نے ہائر کر لیا, تو امریکہ کے ساتھ مل تو رہے ہیں. نمبر 1, امریکہ 47 سیٹو سینٹو کولڈ وار آن ٹیرر, وہ 7واں بیڑا ابھی تک نہیں آیا, لیکن وی اسٹوڈ لائک اے راک ود دیم. ہماری کوئی امریکہ سے دشمنی تو نہیں ہے, خودداری پک سٹینڈ لینا. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں جو پہلے میں اس میں آ جاؤں, I don't want to go away, میں سبجیکٹ پر رہنا چاہتا ہوں. سبجیکٹ, ایک منٹ مجھے کوشچن کر دیے. آپ کے جو سننے والے ہیں نا, وہ مجھے خان صاحب کا سانس پر کلیئر ہے. 30 سیکنڈ. آپ نے میری CM خیبر پختونخوا اور پنجاب, ہم سب سے ملیں گے, ہم سب سے روابط رکھیں گے, ہم سب سے ملیں گے, اپنا موقف دیں گے. ڈرتے بھاگتے چھپتے وہ ہیں جن میں, جیسے آج یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں گھسبیٹھی ہے. تو آج سوال یہ ہے, تو اگر جو انہوں نے آج کہا ہے کہ آپ کے پاس, میں آخری باری بتا رہا ہوں, ریویو کر لیں, اسٹیبلشمنٹ ریویو نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ ہم سب کا ہے, ہم نے مل کر چلنا ہے, ہم سب. تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ ہم سب کا ہے, ہم نے مل کر چلنا ہے, ہم سب ساتھ چلیں گے تو اس ملک کی عزت اور سالمیت اور بقا انشاءاللہ تا قیامت قائم دائم رہے گی. میں آج سوال پوچھ رہا ہوں, میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے, یہ جو ابھی ہو رہا ہے, جو ابھی فیصلہ آباد میں بچی کے ساتھ ہوا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ What is going on? کوئی قانون ہے؟ قوم کی بیٹیوں کی کوئی عزت ہے؟ یہ جو ایک پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ, چاہے جس کی بھی حکومت ہو, چاہے جس کی بھی حکومت ہو, یہ ابھی ٹیسٹ کیس ہے چیف منسٹر پنجاب کے لیے. یہ کوئی مذاق ہے؟ ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں, یہ دنیا ہماری یہ چیزیں دیکھے گی, کیا پرسپشن بنائے گی ہمارے بارے میں؟ ٹوٹلی اگری ود یو آن دس. نہ بچے 2 سال 3 سال کے بچے کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, کوئی قانون ہے اس ملک میں؟ بھٹی صاحب یہ بتائیں, یہ جو آج عمران خان صاحب کی آپ نے تقریر سنی ہوگی, انہوں نے اب آخری وارننگز دے دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اپنے فیصلے ریویو کر لیں, اپنی پالیسیز ریویو کر لیں, ورنہ انہوں نے صاف کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک بھی کرپشن کوئی جرم نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے, نہیں کہ پھر آپ بھی حصے دار ہوگے.
کیا تعلقات بڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی، کوئی روابط تھے، وہ فیل ہو گئے ہیں اور اب عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ٹکراؤ اب ہمیں نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک، یہ تو ایک سچ ہے کہ 80% ملک میں کرپشن کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو بظاہر کرپشن کو برا کہتے ہیں وہ کرپشن کو خود ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ عثمان بزدار صاحب کے بھائیوں کے خلاف اینٹی کرپشن میں کرپشن کے کیس چل رہے تھے، اس کا ریکارڈ تبدیل کیا گیا۔ ریکارڈ آتے ساری اس حکومت نے پہلا حکم دیا اس کے کرپشن کے کیس ختم کرے۔ عمران خان پر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن کرپشن کے معیار دورے نہیں ہونے چاہیے، کرپشن صرف حرام ہوتی ہے۔ دوسری بات نہیں ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن کرپشن کے معیار دورے نہیں ہونے چاہیے، کرپشن صرف حرام ہوتی ہے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کو میری اطلاع ہے کہ اہم لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کی نااہلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ نااہلی غلط کی جا رہی ہے، میری اطلاع کے مطابق انتقام کے طور پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ 13 جماعتیں مل کے صرف ایک ہی منت کر رہی ہے، خدا کے واسطے ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وفاقی حکومت کے پاس، ہم پی این بھی نہیں لگا سکتے، ہم آپ کے کہنے پہ لگا رہے ہیں عمران خان کو نااہل کر دو۔ تو عمران خان نے، جو میرا خیال ہے کوئی رابطے تھے، جب انہیں یہ یقین ہو گیا مجھے انہوں نے نااہل کرنا ہی کرنا ہے، تو آج انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کر دیا۔ تو میرے خیال میں ان کی سیاسی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا نااہل کیا جانے کا پیغام الیکشن کمیشن ریسیو کر چکے ہیں، بادی النظر میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ دو جلسے کیوں، پہلے دو جلسے کیوں کینسل ہو گئے، کراچی والا اور حیدرآباد والا؟ وہ تو سنا کہا جا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیاست میں موجودہ جو 13 جماعتیں ہیں، آصف علی زرداری نے نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہا تھا، ناسور، کہ اس کو ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا تھا زرداری کو گھسیٹیں گے۔ تو سیاست میں اصول اور قانون نام کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ تو خان صاحب نے پرویز الہی کو بھی سب سے بڑا کا کھیل ہے، وہ تو خان صاحب نے پرویز الہی کو بھی سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا پنجاب کا۔ اسی طرح آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کیس لڑنے گئے تھے۔ بدقسمتی ہے اقتدار کا حصول، اصولوں کو خود ہی پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ آج سنا ہے فریڈم آف پریس پہ سپیچ کی گئی تھی۔ میں آپ کی طرح ایک چھوٹا سا ٹریڈ یونین ہوں، کیا پچھلے دور میں صحافت آزاد تھی؟ میں بتاؤں کس کس پہ پابندی لگی تھی؟ نہ کرے، نہ ہمیں نہ چھیڑے ہم فقیروں کو، ہم مالک صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ یہ آزادی صحافت جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں اسی وقت یاد آتی ہے، پھر کہتے ہو اس کو اس پروگرام میں نہیں بنانا، اس کو ادھر نہیں بلانا، اس کو یہ کر دے۔ صحافت بڑا آسان ٹارگٹ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ستمگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اسٹریٹجی کو کیسے لے کے آگے چلتی ہے۔ 13 جماعتوں کے پاس کلرک بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کے پاس منتیں کرنے گے اس کو بدل دو، انہوں نے کہا نو، گو بیک، یہی رہے گے۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف چلے گئی ہے۔ وسیم مدامی سے کوئی معصومانہ سوال لے کے خبر لے، یہ آج کل بڑے ان ٹچ ہے اہم حلقوں میں، اہم حلقوں کے جو سیکنڈ آج کل ان کی ٹیئر ہے۔ اچھا وسیم مدامی صاحب، یہ بتائیں کون سے ٹیئر میں آپ کیا ٹیئرنگ اپارٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کی اسپیچ تھی، کیا عمران خان صاحب نے فائنل اعلان جنگ کر دیا ہے، اور کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے جیسے بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رولز ول ٹوٹلی چینج؟ اور اگر آپ کے خیال میں یہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے تو کیا وہ پریشرائز کر پائیں گے کہ آنے والے دنوں میں جوڈیشری کے فیصلے، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے، ان تمام کے فیصلے بدل سکیں یا کم از کم ڈیلے کروا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کسی سے رابطے میں یا کسی سے وہ ہوتے تو اپنا چینل نہ کھلوا لیتے بھائی، ہمارا تو اپنا چینل بند پڑا ہوا، ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، اللہ کرے گے اس میں کچھ آسانیاں ہوں۔ اب یہ عمران خان صاحب، یہ سب آپ ظاہر ہے مجھ سے بہت زیادہ باخبر ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں عمران خان صاحب نے آج کی ہیں
پریسائسلی اگر اس بات کو لیں کہ جناب میں تو سمجھتا تھا کہ کرپشن کو برا سمجھتے ہیں, مجھے تو پتہ لگا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو کہ جب ہم لوگ جب پہلے بات کرتے تھے تو پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوتے تھے کہ یار توبہ کریں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کن پر کیا الزام لگا رہے ہیں, آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. خیر آج تحریک انصاف کو یہ بات لگتی ہے. تو عمران خان صاحب یہ باتیں بند کمروں میں تو کرتے تھے, آج انہوں نے کھل کر دیا ہے. اب ایسا کیوں معاملہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں اس بات کی بہت زیادہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ معاملہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف جا رہا ہے, ایک. اور دوسرا ان کو یہ بھی لگتا ہے, جو کہ اب بہرحال بڑا مشکل ہو گیا, کہ بس یہ اب اگلے 2-3 ماہ میں, وہ انیشیلی یہ چاہتے تھے کہ یہ بس اگلے 2-3 مہینوں میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے, ورنہ اس کے بعد پھر معاملات مزید سخت ہو جائیں گے. تو اب میرا خیال ہے وہ ایک آخری کوشش ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ حالات کو اپنے حق میں بدل سکیں, اس لیے وہ لڑائی کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا ان کو اس کا صلہ ملے گا, یعنی کیا اس مزاحمت کے بدلے میں مفاہمت ہو پائے گی؟ مجھے آج کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایسا لگتا ہے ہمیں ان کے ایکشنز دیکھ کے کہ وہ بھی معاملات کو ایک اگلی سطح پر لے گئے. تو اگر وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں آئے, انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ قدم آگے ہی بڑھے, تو اب تو ایسا ہونا مشکل لگتا ہے. ہاں وہ کیا کسی قسم کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اس کو میں خارج سے امکان بہرحال قرار نہیں دیتا. یہ بتائیں, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں انسٹیٹیوشن کے اندر بھی, کی اپوائنٹمنٹس بہت ہوئی ہیں, چینج ہوئی ہیں, کور کمانڈرز کچھ ہٹے, ٹرانسفرز ہوئے, 1.5 لوگ کور کمانڈرز بن گئے, پھر بڑی کرٹیکل پوزیشن ہوتی ہے ڈی جی سی کی ISI میں, وہ چینج ہوئی. آج نئے MI کے DGB ملٹری انٹیلیجنس کے بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اور عام طور پہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن کیونکہ ابھی بالکل آخری 2-3 ماہ ہیں, نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یا ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے, تو اوبیسلی ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہے. ان حالات میں جب کہ وہاں پہ بھی اتنی چینجز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, نوبڈی نوز کا بھی کیا ہونا ہے, یہاں پہ آ کے عمران خان صاحب کا ایک اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی کو کھل کے صاف کہہ دینا, اور نیوٹرلز کا ورڈ انہوں نے پھر اینڈ میں یوز کیا کہ کوئی اسٹیبلش کے بجائے انہوں نے نیوٹرلز کا ورڈ یوز کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے کلیئر کر دیا ہوا کہ جب بھی وہ نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے فوج. تو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹیک آن کریں سویلین گورنمنٹ کو. اگر وہ فوج کے ساتھ اس کلیش کی صورتحال میں جاتے ہیں تو پھر تو جن لوگوں کے سے آپ کو وہ اصل شکوہ ہے, نواز شریف اینڈ کمپنی, ان کی تو لاٹری نکل آئی, وہ سائڈ پہ ہو کے تماشا دیکھیں گے, آپ ان کے ساتھ پش کریں گے, انسٹیٹیوشن آپ کو پش بیک کرے گا. تو کیا یہ ایک وائز پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ دیکھیے جی, دے سے نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اٹ از دا تھنکنگ وچ میکس اٹ سو. انسان کی سوچ چیزوں کو اچھا اور برا بناتی ہے. خان صاحب کیا کہہ رہے تھے آج بھی بار بار کہ میں کرپشن کے خلاف آیا ہوں. ایک عظیم قوم کا خواب آج کس نیچ پہ پہنچے ہیں. اور جب آرمی کے اندر, انسٹیٹیوشن کے اندر جب سزائیں دی جا رہی ہیں جنرلز کو, بریگیڈیئرز کو, کی سٹیک ہولڈرز کو, اور اکاؤنٹیبلٹی, نیب جنرل امجد کی مثال, اور آج تک نیب اکاؤنٹیبلٹی یہی PTI کا نعرہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب آج جو چیلنج کر رہے ہیں وہ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ اس مافیا کو کر رہے ہیں جو پولیٹکس میں اس ملک پر جو پیراسائٹس بنے ہوئے ہیں. اب خان صاحب افواج پاکستان جو کی سٹیک ہولڈرز ہے, جو کہ خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے, ان کو میسج یہ ہے کہ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے, ISI, MI, FIU, جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہر آدمی کا, مجھ سے لے کر جو بھی ہے, سب کیا کرے, وہ کیا کرے, فوج کیا کرے؟ زبردست. فوج صرف ایک کام کرے کہ جس نے بھی چوری کیا ہے, جس نے بھی اس ملک کا مال لوٹا ہے, جس نے بھی کک بیکس میں انوالو رہا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, مذہب اور مسلک کے کارڈ کو استعمال کیا ہے, کسی نے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے, کرپٹ پریکٹسز میں کسی بھی سبورسیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, اس کو افواج پاکستان پہ اوبلیگیٹری ہے کہ تھرو پراپر چینل. فار ایگزامپل آج میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں میں کیسے جسٹیفائی کروں اپنے بچے کو کہ ایک بندہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے اور جو سرونگ وزیر اعظم آج کا جو امپورٹڈ, وہ افواج پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے. مریم نواز, فضل الرحمان, لسٹ بڑی ہے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. شہباز گل اسپتال میں پڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں شہباز گل کی آج PhD ڈاکٹر باہر ہے, اس نے اگر غلطی کی ہے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دینی ہے, پھانسی دیں. لیکن یہ سلیکٹیو اپروچ کیا چیز ہے؟
خان صاحب نے قوم سے سچ بولنے، امر بن معروف کیا ہے؟ اس میں تو سول انسٹیٹیوشنز کا ہی مقدمہ ہے، سول انسٹیٹیوشنز اس کو ڈیل کر رہی ہیں، وہ پھر آپ ان کے کھاتے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آج بڑی چیز کھل کے سامنے آ جانی چاہیے۔ میں ایک کوشچن کرتا ہوں، ابھی آپ نے مجھ سے کوشچن کیا نا کہ ٹیسٹ، میں نے کہا ٹیسٹ کیس ہے پرویز الہی صاحب کے لیے، فیصلہ آباد والا، بالکل صحیح ہے۔ بیل کس نے دی؟ کورٹ نے۔ جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم لیکوناز ہیں۔ میں جب انٹیریئر منسٹر تھا، سائبر کرائم کے لیے، تمام چیزوں کے لیے چیئرمین کشمیر کمیٹی تھا، نارکوٹکس کے لیے، تمام چیزوں میں پروفیشنل ایکسپرٹیز کے لیے میں ڈیپینڈنٹ تھا افواج پاکستان۔ انسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنے؟ میں جب ڈی جی نیب ایف آئی اے کے پاس جاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں جی وائٹ کالر کرائم میں وہ اتنے ایکسپرٹیز رکھنے والے ہیں، بڑے بڑے لا فرم کو ہائر کرتے ہیں۔ میرے پاس اپنے لائرز کے لیے لائبریری نہیں ہے۔ میرے سائبر کرائم کی جو کی ٹیم پلیئرز ہیں ان کے میں 6 مہینے سے سیلری نہیں دے سکتا۔ آئیں یہ بشیر میمن صاحب، آپ ان کو لائن پہ لیں۔ میں آج یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ملک ہم سب کا ہے، ویل رائز اینڈ شائن ٹوگیدر، اور مستقبل ہمارا روشن ہے انشاءاللہ۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے کہ ملک ہم سب کا ہے، جوان کیوں اپنے جان کو قربانی دے رہے بارڈر پہ؟ آئی بال ٹو آئی بال ٹوگیدر وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن۔ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے بھٹی صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ سیاست میں وہ کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے منوورنگ، آپ اپنے لیے جگہ چھوڑتے ہیں کہ کل کو آگے پیچھے 2 قدم دائیں بائیں لینا چاہیے۔ کیا آج کی جو خان صاحب نے بڑی ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹس دی ہیں، کیا اس کے بعد خان صاحب کے پاس پولیٹیکل منوورنگ ان کی زیادہ ہو پائے گی، یا انہوں نے اپنے آپشنز بہت زیادہ محدود کر دی ہیں؟ جیسے ابھی بدامی بھی کہہ رہے تھے کہ دوسری سائڈ اب لگ رہا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹے گی، تو کیا خان صاحب کی جو یہ چیز آئی ہے آج کھلی، انہوں نے وہ ہندی فلموں میں کہتے ہیں نا چتاونی دے دی، تو وہ جو انہوں نے وارننگ دی ہے، کیا انہوں نے اپنے آپشنز بند کیے ہیں یا انہوں نے انسٹیٹیوشن کے لیے آپشنز کھولیں؟ اس کا جواب میں لوں گا آپ سے بریک کے بعد۔